आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब। क्या अब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा? मौलाना फजलुर रहमान क्यों नाराज है, किससे नाराज? महमूद खान अचकजई ने जरदारी को क्लीन चिट दे दी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान को मुतमईन कर पाएगी? निगरां हुकूमत के कारनामे, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। इमरान खान ने इतवार के रोज पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी हुई है। इमरान खान की एहतजाज की कॉल में MQM इंटरनेशनल क्यों शरीक नहीं? फैसल वाकड़ा ने जरदारी के बारे में अहम इंकशाफ कर दिया। जब अली अमीन गंडापुर KPK का वजीर आला बन सकता है, ये किसने कहा कि पीपल्स पार्टी तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको बख्शा नहीं जाएगा? और अब गैर मशरूत हिमायत कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, इससे पहले कि जो हमने आपको आज की जो मौज़ूआत, जो हेडलाइंस जो बताई हैं उस हवाले से बात करें, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले जैसा कि आज की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि जो साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं एक बार फिर सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं। कल शाम वो हलफ उठा लेंगे, बाकायदा पाकिस्तान के सदर हो जाएंगे। आरिफ अलवी साहब रुखसत हो चुके हैं, साबिक हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के सदर बनने के बाद, चूँकि ये इत्तेहादी जमातों के सदर हैं और जाहिर है कि ये पहले PDM 1 थी कहा जाता और अब PDM 2 की हुकूमत है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क यह है कि जो PDM 1 के जो सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान, वो इसमें शामिल नहीं है। अब सियासी इस्तेकाम का सबसे बड़ा सवाल है इस मुल्क में। जो सियासी इस्तेकाम जो है 2018 के बाद से इस मुल्क में नहीं आया, पहले भी नहीं था इतना, लेकिन जब इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो ये बड़ी उम्मीद पैदा हुई थी कि चले जी जरदारी चोर, नवाज शरीफ चोर, चोरों से, डाकुओं से निजात मिली। अब एक अच्छा ईमानदार लीडर जिसको सारी दुनिया जानती है, जिसमें बड़ी कैपेसिटी है और बड़े गुड गवर्नर्स के उसमें बड़े जो है वो सलाहियतें हैं, तो अब मुल्क का सियासी इस्तेकाम जो है वो आ जाएगा और अदम इस्तेकाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा सियासी इस्तेकाम मुल्क में नहीं आया और इसके 3.25 साल तक हुकूमत करने के बावजूद भी मुल्क में महंगाई बढ़ी, IMF से मुआहदा देर से किया, फिर वो टूटा, बेपनाह मसाइल रहे और फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई, फिर एक सियासी अदम इस्तेकाम, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा। और अब ये कहा जा रहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में कम अज़ कम ये होगा कि मुल्क में एक नई जमहूरी हुकूमत तश्कील पाएगी और फिर जो चले एक इत्तेहादी जो है जिसमें 2 बड़ी सियासी पार्टियाँ, फिर एक तीसरी बड़ी सियासी जमात सिंध के शहरी इलाकों की जमात MQM पाकिस्तान और दीगर छोटे छोटे लोग शामिल हैं, तो एक अच्छी नई एक जमहूरी हुकूमत आएगी और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क एक जिसे कहना चाहिए कि तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो जाएगा। लेकिन जिस तरह PTI ने अपना एक सुन्नी इत्तेहाद ग्रुप बना के प्लेटफॉर्म से जो उनके आज़ाद जो अरकान हैं, फिर उन्होंने वज़ीर आज़म का इलेक्शन भी लड़ा, जिस तरह पहले रोज़ दूसरे रोज़ असम्बली में हंगामा, आज तक हंगामा, और वज़ीर आज़म के इलेक्शन पर भी उन्होंने जो है चुनाव में भी हंगामा आराई की, बहुत रुकावटें पैदा की, लेकिन बहरहाल इलेक्शन लड़ा, शिकस्त हुई। इसी तरह सदारती उम्मीदवार भी उन्होंने महमूद अचकजई साहब को जो है वो नामज़द किया, जो यकीनन कभी भी PTI के हामी नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उनके लिए भी ज़ाहिर है कि बहुत सारी जो है वो बातें की। और मतलब जो एक रोल है असम्बली के अंदर, PTI का ये कहना है कि वो ना सिर्फ असम्बली के अंदर बल्कि असम्बली के बाहर भी जो है वो एक एहतजाज की जो कैफियत है, जो एक तसादुम की कैफियत है, वो रखेंगे और उसका उन्होंने ऐलान कर रखा है। और ज़ाहिर इतवार के रोज़ पूरे मुल्क में एहतजाज की काल तो उन्होंने पहले से दी हुई है।
اب اس جو احتجاج کے اندر JUI فے کے سربراہ اور بلکہ PDM-1 کے جو سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. انہوں نے خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بھی اور جماعت اسلامی نے بھی، یہ دونوں مذہبی جماعتوں نے صدر کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور اپنا ووٹ نہیں کاسٹ کیا. جبکہ ایک بلوچستان کی جو جماعت نیشنل پارٹی اس اپوزیشن میں ضرور بیٹھ رہی ہے وہ، لیکن انہوں نے ووٹ ضرور کاسٹ کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مولانا فضل الرحمان نے بڑے احتجاج کا اعلان کیا، وہ کہتے جی ہم تو کچھ بھی کر لیں گے، کر سکتے ہیں، احتجاج ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو ملک میں سے اب ایک تو PTI کافی تھی احتجاج کے لیے، اور ملک کو جو ہے وہ ایک سیاسی عدم استحکام کی طرف لے جانے کے لیے جو PTI ہے، جو آزاد ارکان ہیں، جو سنی اتحاد کونسل ہے، وہی کافی تھی. لیکن اب مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیت بھی اس میں شامل ہو گئی. تو اب کیسے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا؟ لوگ آخر کب تک انتظار کریں گے؟ اور کتنے الیکشن ہوں گے اور کیسے الیکشن ہوں گے؟ اور یہ کیسا الیکشن ہے کہ جس پر سب الزام لگا رہے ہیں؟ اور پھر مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہی بتایا جاتا ہے کہ جس طرح وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک چلائی اور PDM بنائی، PDM کے وہ سربراہ رہے، بڑی مضبوط تحریک چلی، تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی. تو ان کا یہی ایک خیال تھا، خواہش تھی کہ جب ایک نئی حکومت وجود میں آئے گی عام انتخابات کے نتیجے میں، تو جو صدر کا عہدہ ہوگا وہ انہیں ملے گا. لیکن صدر کا عہدہ تو آصف علی زرداری صاحب لے اڑے. اور آصف علی زرداری جو پورے ملک کے سیاستدانوں میں سب سے زیادہ چالاک سیاستدان جو ہے سمجھے جاتے ہیں، اور جن کے بارے میں نعرہ بھی ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، تو وہ یقیناً سب پر بھاری ہو چکے ہو. اور انہوں نے زرداری صاحب نے کیا کمال کی سیاسی حکمت عملی اختیار کی کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا اور خود صدر بن گئے. اور وہ نواز شریف جو وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آئے تھے، آج وہ آصف علی زرداری کو صدر کا ووٹ ڈال رہے ہیں، اپنے بھائی شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ ڈال چکے ہیں. اور کل وہ اپنے بھائی وزیر اعظم کی جو حلف برداری کی تقریب تھی شہباز شریف صاحب کی، اس میں بھی وہ ایک مہمان کے طور پہ تشریف فرما تھے. اور اب آصف علی زرداری کی جو کل حلف برداری کی تقریب ہوگی اس میں بھی وہ مہمان کے طور پہ شریک ہوں گے. تو یہ اصل تو جو فتح ہے، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر رہنے کے باوجود اس وقت نمبر 1 پارٹی ہے پاکستان میں. اور آصف علی زرداری صاحب جو ہے یہ نعرہ جو ہے بڑا سچ ثابت کر رہے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری. انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نواز شریف صاحب کو آؤٹ کر دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو آؤٹ کر دیا، اور خود صدارت کی کرسی پر براجمان ہو گئے. اور اب یقیناً وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے، لیکن ظاہر نون لیگ انہیں دباؤ ڈالے گی اور وہ کہہ بھی رہی ہے کہ ہم کہیں گے، تو وہ کیبنٹ میں بھی بیٹھیں گے. اب دوسری بات کیا، محمود خان اچکزئی جو الیکشن ہارے صدارت کا، انہوں نے ایک بات جو کہی ہے اس الیکشن کے بارے میں، جو صدر کا الیکشن ہوا ہے، کہنے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان میں ہر ایک کو خریدا جا سکتا ہے یا فروخت کیا جا سکتا ہے. صدارتی الیکشن میں کم از کم نہ کوئی خریدا گیا نہ فروخت کیا گیا، اور یہ الیکشن بڑے منصفانہ ہوئے. تو اس طرح انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے انتخاب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو کلین چٹ دے دی. بلکہ انہوں نے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسپورٹس مین اسپرٹ کا جو مظاہرہ، جو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کیا، وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد دی. اور زرداری صاحب بھی جو ہے وہ منتخب ہونے سے پہلے ہی ان کے پاس چلے گئے، ان سے ملے. تو اچکزئی صاحب کا بہت بڑا یہ اعلان ہے کہ جناب نہ کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا. تو ایک بڑی کلین چٹ انہوں نے دی ہے. دوسری جانب یہ بات کہ NQM پاکستان نے آصف علی زرداری کو ووٹ کیوں دیا. ناظرین، ہمارے جتنے پچھلے ولاگ ہیں، 8 فروری کا الیکشن اناؤنس بھی نہیں ہوا تھا، اور جیسے اناؤنس ہوا 8 فروری کا الیکشن اور انتخابی مہم چلی، اور جس طرح بلاول بھٹو اور نواز شریف پر جو ہے وہ حملے کر رہے تھے، جو جیسے کہ سیاسی تقاریر کے اندر، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا. اور NQM پاکستان جو ہے وہ سندھ حکومت پر اور پیپلز پارٹی پر جو ہے وہ تاک کر نشانے لگا رہی تھی. اور NQM یہ کہہ چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ پیپلز پارٹی کراچی دشمن ہے، مہاجر دشمن ہے، مہاجروں کی قاتل ہے، اور ان سے بات نہیں ہو سکتی. یہ شروع کے سارے، لیکن
آپ کو یاد ہوگا، ہمارے آپ سارے بلاگ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے یہ بار بار کہا کہ جناب یہ انتخابی مہم ہے، بلاول بھٹو اور نواز شریف کے خلاف جو وہ بیانات دے رہے ہیں یہ بالکل ایک جعلی اپوزیشن کے طور پہ دے رہے ہیں، کیونکہ اصل اپوزیشن جیل میں، تو کسی طرح مقابلے کی کیفیت تو پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے بلاول بھٹو کو جو ہے وہ محاذ پر وہ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی ظاہر مقابلے کی کیفیت پیدا کرنی تھی تو پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان جس طرح، لیکن اب کیا وجہ کیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے وہ اچانک نہیں بلکہ دائرے فیصلے تو سارے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، اور وہ مختلف کئی روز سے اس طرح کی چیزیں آ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تو بھائی لڑائی تو تھی بلکہ ازلی دشمنی تھی، لیکن بہرحال اب ووٹ بھی دے دیا۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا، بلکہ زبانی معاہدہ بھی کوئی سامنے نہیں آیا ابھی تک، اور ایک بلاول بھٹو صاحب کا یہ بیان ضرور آیا کہ جناب کراچی ہمارا فوکس ہوگا۔ پھر اس مرتبہ پہلی دفعہ ہے یہ کہ صدر کے ووٹ کے لیے کوئی ایم کیو ایم کے عارضی مرکز بہادر آباد نہیں آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے وہ صدر کا ووٹ مانگنے کے لیے بہادر آباد گئے تھے، لیکن یہ ایسا الیکشن تھا کہ آصف زرداری نے صرف ٹیلی فون کر دیا خالد مقبول صدیقی صاحب کو، اور اس کے بعد ایک جو وفد بھی گیا اور پھر بلاول بھٹو صاحب بھی گئے، تو وہ بہادر آباد کے عارضی مرکز نہیں گئے، بلکہ وہ جو پارلیمنٹ میں جو خالد مقبول صاحب کی جو پارلیمنٹ سے متصل جو اسلام آباد میں جو رہائش گاہ ہے وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے ووٹ مانگا، اور خالد مقبول صاحب نے فوراً جو ہے وہ کہا بالکل جی ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اور فاروق ستار کا تو ایک بیان یہ چل رہا ہے کہ ہم نے غیر مشروط ووٹ دیا ہے۔ تو بھائی غیر مشروط ووٹ جو دیا ہے تو آخر کوئی تو شرط، پھر اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایم کیو ایم کو مطمئن کر پائے گی؟ اور اب ایم کیو ایم پاکستان کے پاس کیا چارہ ہے؟ وفاق میں وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، سندھ میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، یقیناً صوبائی وزارتیں بھی اسے مل جائیں گی اور دوسری امارات بھی مل جائیں گی، تو اب وہ کس کے خلاف بیان دے گی؟ اب وہ کس کے خلاف تنقید کرے گی؟ اور یہ آخر وقت کتنے عرصے بعد شروع ہو جائے گا؟ یہ بھی ابھی کوئی وقت تک کا تعین نہیں ہے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ بہت جلد یہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر وہ، چونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو جو سندھ کے شہری علاقوں کے جو حقوق ہے وہ دینے نہیں ہیں، اگر دینے ہوتے تو بہت پہلے دے چکے ہوتے۔ جس وقت آصف علی زرداری صاحب کو جو پہلی مرتبہ صدر منتخب کیا تھا، بالکل صحیح کہا خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہ وہ ایم کیو ایم نے ہی پرپوز کیا تھا، تجویز و تائید کنندہ، اور سب سے پہلے ایم کیو ایم نے کیا تھا، اور آصف علی زرداری صاحب 9-0 گئے تھے، وہاں جا کے باقاعدہ ان کو سندھی اجرک ٹوپی پہنائی گئی تھی، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ سندھی اجرک ٹوپی اس وقت فاروق ستار صاحب کو پہنائی تھی، اور بڑے یہ تھا کہ جناب سندھیوں اور مہاجروں کے درمیان جو ہے وہ دوریاں ہم ختم کر رہے ہیں، جو ایک طرح سے دشمنی کی کیفیت ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اور ہم سندھ میں بھائی بھائی کی طرح مل کر رہیں گے، اس لیے ووٹ دیا گیا تھا۔ اس لیے، اور زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ شہداء کا انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ شہداء کے قربانیوں تک جو ہے ہمارا ساتھ رہے گا، اور ان کو بھی ہم شہداء کی قربانیوں کو بھی جو ہے ہم تسلیم کریں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور بہت اس وقت کی تقریریں نکال کے دیکھ لیں 9-0 میں جو زرداری صاحب نے کی کہ ہمارا ایسا ساتھ ہوگا اور ایسا، لیکن وہ سب جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، بلکہ وہ تو بہت پرانی بات ہے۔ ابھی جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی، شہباز شریف صاحب جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے، تو اس میں بھی ایم کیو ایم پاکستان سے جو باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ کیا گیا، سب دستخط کر رہے ہیں، زرداری صاحب نے گارنٹی لی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، ابھی اس کی بھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ الیکشن آئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معاہدہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بھی ہوا تھا، میثاق جمہوریت ہوا تھا، اور پھر ایک بیان یہ بھی زرداری صاحب کا آیا تھا کہ جناب وہ معاہدہ کیا تھا، معاہدہ کو قرآن و حدیث تھوڑی ہے، یعنی زرداری صاحب مسلم لیگ نون سے اس معاہدے سے مکر گئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ معاہدہ کیا تھا وہ قرآن و حدیث تھوڑی ہے کوئی۔ یہ ان کے جو ہے الفاظ وہ ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے نون لیگ سے معاہدے کو کہا تھا کہ کوئی یہ قرآن و حدیث نہیں تھا، معاہدہ تھا، ٹھیک ہے، نہیں رہا۔ تو جب وہ اتنی بڑی جماعت جو ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے کی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اور ان کا وزیر اعظم بھی وہ لے کر آئیں، تو ان کے ساتھ معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں کی تھی اور کوئی انہوں نے لحاظ نہیں رکھا تھا، تو اب کیسے وہ کسی غیر تحریری جو وعدے وعید ہے اس پہ وہ بڑا امتحان ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لیے اور کراچی حیدرآباد کے لوگوں کے لیے، ایک بار پھر آزمائشوں کا اور
امتحان کا جو ہے وہ دور شروع ہوا چاہتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ نگراں حکومت جس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا، اس نے بجلی، گیس اور پیٹرول کے نرخوں میں جس طرح اضافہ کیا ہے، اس نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اور یہ حکومت جو نئی حکومت جمہوری حکومت ہے، عوام کے ووٹوں سے بن کر آئی ہے، اس حکومت کے کسی اتحادی نے یا کسی بھی اس حکومت کے رکن نے، کسی پارٹی نے اب تک نگراں حکومت کو کہ ان اقدامات کو کنڈم نہیں کیا، مذمت نہیں کی کہ بھئی آپ کیا کر کے جا رہے ہیں، آپ کا تو یہ رائٹ ہی نہیں تھا، ہم کریں گے جو آگے کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک، اور بلکہ نگراں حکومت کے جو پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ہے، وہ تو آپ کو علم ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ہیں، اور اب وہ دونوں کے مشترکہ مشیر داخلہ بننے والے ہیں، محسن نقوی صاحب۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرے یہ کہ عمران خان صاحب نے جو احتجاج کی کال دی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اتوار کو کل ملتوی ہوگا، اور کراچی میں جو ہے وہ 7 مقامات پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے احتجاج کا جو ہے وہ پروگرام کا پورا اعلان کیا ہے، اور اس احتجاج میں ایم کیو ایم انٹرنیشنل شریک نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ ہرٹ کیا تھا پچھلے، جب انہوں نے حصہ لیا تھا اور انہوں نے بالکل اس کو پسند نہیں کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ زبردستی تو کوئی کسی کے ساتھ بہت حد تک انہوں نے مطلب ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی و ناانصافی کے خلاف کھڑے رہے۔ لیکن چونکہ وہ تو اب ظاہر ہے کہ ان کے تو کہتے ہیں کہ ہماری تو کوئی لڑائی نہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ہم تو سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ دوبارہ کل کے احتجاج میں ڈی ڈی اے بھی شریک ہوگی۔ پھر ایک فیصل وابڈا صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ زرداری صاحب پہلے کام نکالتے ہیں اپنا، اور جب کام نکل جاتا ہے تو دھکا دے دیتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے شہباز شریف صاحب کے لیے کی ہے، مسلم لیگ نون کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے کی ہے کہ جی آپ دیکھیے گا۔ اچھا، پھر سیاسی استحکام کیسے آئے گا ملک میں؟ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی پہ بڑے احتجاج کی وہ کر رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے تمہارا سیاسی جو استحکام کی بات ہے، وہ اس احتجاج کے جو ہو رہا ہے، یہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ جی، اور سب کا یہ کہنا ہے، سعد الحق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، نواز نامی کی امید کہ یہ حکومت 10 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، فیصل وابڈا جو بڑے اندر کی خبر لاتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر جب یہ حکومت ہی 10 ماہ اور سال کی ہے، تو پھر یہ کیسے مطلب سیاسی استحکام آئے گا، اور کیسے جو ہوگا وہ لوگ یقین کریں گے حکومت پر اور اس کی پالیسیوں پر؟ اور دوسری جانب ناظرین، یہ ایک بانی متحدہ کا جو ایک بیان تھا، وہ یہ کہ جناب جو کے پی کے میں ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے جس پہ 9 مئی کے الزامات ہیں، اور بے پناہ اور بھی بہت سارے الزامات ہیں، خواتین سے بدتمیزیوں کے بیانات کے بھی الزامات ہیں، بہت سارے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کے پی کے کا جو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک 9 مئی کا مجرم جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح جو خالد مقبول صاحب کا ایک کلپ چل رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی والوں تم کو جو ہے وہ تم کو بخشا نہیں جائے گا، تم کو چھوڑیں گے نہیں، تم سے 15 سال کا حساب لیں گے جو 15 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی حکومت سندھ میں، اور یہ بھی اس کلپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں۔ تو بڑی یہ متضاد باتیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ بس سیاسی استحکام اصل مسئلہ ہے کہ ملک میں استحکام آئے، اور اللہ کرے ایم کیو ایم پاکستان کی جو جس طرح سپورٹ کیا ایم کیو ایم پاکستان نے، اس کے جو مطالبات ہیں، جو اس کے نکات ہیں، اس پر عمل ہو، اور کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کو ریلیف ملے، اور پیپلز پارٹی کی جو پالیسیاں ہمیشہ سے رہی ہیں، بلکہ ابھی بھی پچھلے چند دن تک پہلے وہ بیان دیتے رہے، تو اس میں کوئی عملاً کوئی تبدیلی آئے۔ ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔